गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। हमारा ये सिलसिला शरई मसाइल की आगाही पर मुश्तमिल होता है। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम इसमें तशरीफ़ फरमा होते हैं और पूछे जाने वाले सवालात का शरई हल इरशाद फरमाते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूदो सलाम के सफ़ा नंबर 6 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कॉल्स हमारे पास कुछ मौजूद हैं, पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि 4 रकात वाली नमाज या 2 रकात वाली नमाज के आखिरी कादा में अगर मुक्तदी या इमाम जो है वो अत्तहियातु लिल्लाह के कुछ अल्फाज मिस कर जाए, भूल जाए और आगे दुरूद शरीफ और रब्बी जालनी पूरी पढ़ ले, तो क्या उसके ऊपर सदस्य वाजिब होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने नमाज के मुतालिक सवाल पूछा कि कादा में अगर अत्तहियात के कुछ अल्फाज रह जाएं तो क्या हुक्म है। देखें, पहला कादा हो जैसे 2 रकात वाली नमाज, 4 रकात वाली नमाज है, 2 रकात पढ़ के बैठते हैं, फिर 4 रकात पढ़ के बैठते हैं, तो पहला कादा हो या आखिरी कादा हो, ठीक है। इसमें तशाहुद पढ़ना यानी अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना ये वाजिब है। ठीक है। अगर किसी कादे में जो है वो तशाहुद का कुछ हिस्सा रह गया, कुछ अल्फाज भूल गए, तो इस सूरत में जो है वो सजदा सहव वाजिब होगा, सजदा साफ करना होगा। ठीक है। दुरूद पाक वगैरह से तो उसका ताल्लुक नहीं। अत्तहियात से कहाँ तक मुराद है? अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना ये वाजिब है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मुकब्बिर हो और इमाम की भी आवाज सुनाई दे रही हो और मुकब्बिर की, तो किसकी इब्तिदा करनी चाहिए? जी हुजूर, मुकब्बिर क्या होता है थोड़ा ये भी इरशाद फरमाए ताकि जिसको मालूम नहीं पता चले। देखिए, इमाम के पीछे जो तकबीर कह रहा होता है, यानी इमाम तकबीरात इंतकालात कहता है, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर पीछे से कोई बुलंद आवाज से कहता है रब्बना लकल हम्द। बाद जगह इसकी हाजत होती है कि इमाम की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती, तो ऐसी सूरत में जो है वो मुकब्बिर खड़े किए जाते हैं। लेकिन उन्होंने सवाल ये पूछा है कि अगर इमाम की आवाज़ आ रही हो और मुकब्बिर की आ रही है तो किसकी पैरवी करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में इमाम की ही करना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे फ़ी ज़माना जो है अमूमी तौर पे हर एक अपने तौर पे मुकब्बिर बन जाता है। अचानक जो है वो लाइट चली जाती है, बाज़ औक़ात आवाज़ नहीं पहुँचती, सभी तकबीरात कह रहे होते हैं, और बाज़ की तकबीरात में भी मसाइल होते हैं किस तरह वो तकबीरात कहते हैं। तो बेहतर यही है, इमाम की आवाज़ आ रही है तो इमाम की आवाज़ को फॉलो करते हुए ही नमाज पढ़ें। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉल चलाइए। 2 साल पहले एक बच्ची का निकाह हो गया था, अब उसकी जो है ना तलाक हो गई है। उनके मकसद उनकी रुखसत नहीं हुई थी, वो बेटी अपने ही अपने माँ बाप के घर में थी। तो इस सूरत में वो जो लड़की है उसको इद्दत करनी चाहिए, और ये तलाक की इद्दत कितनी होती है? देखें, जिस औरत को का सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो अपने घर में ही थी, शौहर से कभी मुलाकात नहीं की, कभी तन्हाई हुई नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है
رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے جو ہے اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں اس عورت پر عدت لازم نہیں ہوگی۔ خلوت سے کیا مراد ہے؟ تنہائی، اچھا یعنی شوہر کے ساتھ تنہائی ملی ہو، ٹھیک ہے تو ایسی تنہائی بھی نہیں ملی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچی اپنے گھر میں ہی تھی نکاح کے ٹھیک بعد، ہے اور جو ہے وہ رخصتی ابھی ہوئی نہیں اور جو ہے وہ طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس پر عدت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے اب انہوں نے سوال یہ بھی پوچھا کہ طلاق والی کی عدت ہوتی کیا ہے؟ اب جس کی رخصتی ہو چکی ہو، خلوت سیاح ہو چکی ہو، اس کے بعد اگر طلاق دیے تو اس کی عدت ہوتی ہے۔ اور طلاق والی کی عدت میں تفصیل یہ ہے، اگر تو وہ عورت حاملہ ہے، حمل سے ہے، چونکہ حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کی عدت جو ہوگی بچہ پیدا ہونے تک ہوگی۔ ٹھیک اور اگر وہ عورت ایسی ہے جو حائضہ ہے، جس کو حیض آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اس کی عدت ہوگی 3 حیض، 3 ماہواری۔ اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، 2 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں، 3 مہینے میں بھی زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر تو اس کو ماہواری نہیں آتی، اس وجہ سے کہ بھی بہت چھوٹی ہے کہ ماہواری آنا شروع ہی نہیں ہوئی، یا اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے کہ اب بالکل ماہواری آنا ختم ہو چکی ہے، 55-60 سال عمر ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کی عدت جو ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی، 3 مہینے عدت ہوگی۔ ٹھیک ہے اچھا ایسی صورت میں حق مہر کا کیا ہوتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی، حق مہر دینا پڑے گا؟ جی بالکل حق مہر دینا پڑے گا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن چونکہ رخصتی سے پہلے جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے، خلوت سے چھونے سے پہلے طلاق ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آدھا حق مہر دینا ہوگا، یعنی جتنا حق مہر مقرر ہوا ہے، مثال کے طور پہ حق مہر جو ہے وہ 50,000 مقرر ہوا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی، تو 25,000 روپے حق مہر دینا ہوگا۔ پہلا ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز اشراق کا اور نماز چاش کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ نماز اشراق اور نماز چاش کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے، سورج کے بلند ہونے کے بعد، یعنی اندازاً 20 منٹ کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی، پہلی کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں، ان میں جب کھڑے ہوں تو فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ سے پہلے دیکھیں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے مطلب پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ اگر کسی نہ پڑھی نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگا، تو چاروں رکعتوں میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اور الحمد شریف کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے گا۔ نامحرم لڑکیوں کو پڑھانا، ٹیچ کرنا، درس و تدریس کرنا، یہ کیسا ہے؟ کیا اس کی روزی حرام ہوگی؟ جس طرح اس اسکول اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، مخلوط تعلیمی سسٹم ہوتا ہے، کو ایجوکیشن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر بالغ مرد ہیں یا بالغ عورتیں ہیں، یعنی بالغ لڑکا اور لڑکی ہیں، تو اس کو تو نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ پردے کا ماحول کا ہوتا ہی نہیں ہے سسٹم، وہاں پر ایسا معاملات ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی خاتون ہے وہ پڑھاتی ہیں کسی اسکول یا کالج میں، تو وہ بالغ بچوں کو نہیں پڑھا سکتی، بالغ لڑکوں کو نہیں پڑھا سکتی، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کوئی سر ہیں وہ اگر اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں تو بالغ بچیوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ ٹھیک ہے تو اس طرح کو ایجوکیشن میں جو پڑھانا یہ جائز نہیں ہے، البتہ روزی کو حرام نہیں کہیں گے، روزی حلال ہی کہے گے۔ ٹھیک ہے وہ جو فعل ہے دیکھنے کا اور یہ وہ سارے معاملات وہ جائز نہیں ہیں، اس پر لازم ہوگا اس کو چھوڑ دے، اور ایسی جگہ تعلیم ہو جہاں مخلوط نہ ہو، عورت کو ہی پڑھائے، ٹھیک ہے مرد کو ہی، بالغ بچوں کو ہی پڑھائے۔ بالوں میں وگ لگانے کے حوالے سے ہے کہ کیا اسلامی بہن بالوں میں وگ لگا سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر تو انسانی بالوں کی وگ ہے، اور عمومی طور پہ انسانی بالوں کی وگ بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے تو انسانی بالوں کی وگ لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ لگانے کی اجازت نہیں، نہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی حکم۔ ٹھیک ہے عام ہے کہ آرٹیفیشل بنائی جاتی ہے تو وہ لگانے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو انسانی بالوں کی وگ ہے وہ لگانا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی وقت مقرر ہے، اور یہ کتنی تعداد میں پڑھی جائے، اور یہ کس ٹائم پہ پڑھی جائے؟ جی آیت کریمہ، دیکھیں آیت کریمہ کا کوئی وقت تو مقرر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جب بھی چاہیں پڑھیں اور جتنی تعداد میں پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی کسی خاص وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں، اگر انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے یا جنہوں نے کسی صاحب نے بتایا ان کو اس کی اتنی تعداد میں پڑھا جائے، تو پھر اس کی تعداد کی پابندی کی جائے، ورنہ شرعی طور پہ کوئی اس کی پابندی نہیں۔
ٹھیک ہے حضور. میاں بیوی اور ان کے 3 بچے، اور پھر شوہر کی وفات ہو گئی تو خاتون نے اپنے مرحوم شوہر کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو کیا اب یہ جو موجودہ شوہر ہے یہ ان بچوں کی ولدیت کے اندر اپنا نام لکھا سکتا ہے؟ جبکہ انہوں نے فتویٰ لیا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا آذر کا حوالہ ہے. مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں. جی ان کو بھی والد کہا تھا شاید. جی جی بالکل. دیکھیں قرآن پاک میں تو ہے جیسے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا کہا. تو یہاں آزر جو ہے ان کا چچا تھا، اور یہ تقریباً ہر جگہ ہی معمول ہے، پہلے بھی یہی تھا، اب بھی ایسا ہے کہ چچا کو والد کہہ دیا جاتا ہے، باپ کہہ دیا جاتا ہے. باپ کہہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ ردو علیہ ابی. تو یہاں ابھی والد کے جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے گئے ہیں. تو یہ معمول ہے. اس طرح ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جو تایا ہوتے ہیں ان کو ابا کہہ دیتے ہیں، بڑے ابا کہہ دیتے ہیں، چاچا کو والد کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ہے ولدیت کے طور پہ منسوب کرنا، صحیح، یہ شرعی طور پہ اجازت نہیں. نہ ان بچوں کے لیے جائز ہوگا کہ جب ان سے پوچھا جائے یا لکھنے والی بات آئے تو ولدیت میں اپنے چچا کا نام لکھیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. کہ والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ حرام ہے. ویسے کہہ دینا والد ابو کہہ دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، جیسے اپنے چچاؤں کو تایا کو لوگ کہہ دیتے ہیں، ابا کہہ دیتے ہیں، بڑے ابو کہہ دیتے ہیں، تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات جب لکھنے کی آئے گی، کہلوانے کی آئے گی، پوچھا جائے گا کہ آپ کے والد کون ہیں، تو انہیں اپنے والد کا ہی نام، اصل والد کا ہی نام بتانا ہوگا. اور ولدیت میں بھی اصل والد کا ہی نام لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے ان کے چچا ہیں لیکن بطور ولدیت کے ان کا نام لکھنا یہ جائز نہیں، حرام ہے. سرپرست کے خانے میں ہاں سرپرست کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، ولدیت کے طور پہ اصل والد کا ہی نام لکھا جائے. ٹھیک ہے، گارڈین ہے، سرپرست ہیں تو کر سکتے ہیں. سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بے پردگی کرنے کا حکم دے کہ بے پردہ چلو، میرے ساتھ بائک پر بیٹھ کے چلو اور اس طرح کی چیزیں، دوپٹے کے بغیر باہر نکلو، تو اب وہ کیا کریں؟ حکم مانے گی؟ بالکل نہیں مانے گی، کیونکہ شوہر کے حکم کی اطاعت جب کرنی ہے جب اس کا کوئی حکم شریعت کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، کہ جس کام میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اس کام میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں. اب پردے کا تو شرعاً حکم ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں. تو اگر وہ بے پردگی کا کہتا ہے تو شرعی طور پہ اس کی بات ماننا ہی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا وہ پردہ کرے گی اور اس کی بے پردگی کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں وہ کرے گی. یہ نہیں دعویٰ کرے گا، یہ شور نہیں مچائے گا کہ میری نافرمانی کر دی ہے اور اس کی بنا پر اس پہ ظلم و ستم بھی. اس کی نافرمانی یا تو شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کے حکم ماننے میں. اول تو اس کا یہ حکم دینا جائز نہیں ہے، اور جو ہے بیوی کو اس کی اطاعت کرنا بھی اس معاملے میں جائز نہیں، بلکہ اس کو شریعت کے معاملے میں شریعت کی ہی پاسداری کرنی ہوگی اور پردہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میت کے کپڑے پھاڑ کر اتارنا کیسا ہے، کہ جب اس کو غسل کا وقت آئے تو کاٹ دیے جائیں؟ دیکھیں عمومی طور پہ اس کی حاجت ہوتی ہے. اچھا، جیسے قمیض عام طور پہ اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض میتوں کے جسم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اتر نہیں ہوتے، اترنی تو ضرورتاً جو ہے کاٹنے میں حرج نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو پھر اتار دیے جائیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ نماز ظہر کا وقت، دیکھیں نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ عصر تک رہتا ہے، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے تک جو ہے نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے مراد عصر کی اذان نہیں ہے، عصر کا جو وقت ہوتا ہے کہ اتنے بجے وقت ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے. تو اس کے لیے جو نقشے ہیں نظام الاوقات کے، جو کہ جس میں ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک، مساجد میں بھی موجود ہوتے ہیں، ان پر جو وقت لکھا ہو اسی کا اعتبار کیا جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس توقید کی جانب سے پاکستان کے بہت سارے شہروں کے الحمدللہ چھوٹے سائز کے نقشے جو ہیں نظام الاوقات نمازوں کے وہ شائع ہو چکے ہیں. ہم ان کو گھروں کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی ان کو اپنے گھروں میں، دکانوں میں بھی آویزہ کرتے ہیں. پہلے تو یہ عموماً صرف مساجد ہی میں نظر آتے تھے، لیکن اب یہ گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. تو ان کو حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ جو آپ کے شہر کا ہے اس پر رابطہ کیجئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اگر بڑے شہر ہیں تو تقریباً ان کے نقشہ جات شائع ہو چکے، ورنہ الحمدللہ اس کے حوالے سے ایک موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے نظام الاوقات کے حوالے سے. اس میں بہت سارے مقامات کے نقشہ جات موجود ہیں. آپ اپنے شہر کا نام سلیکٹ کیجئے اور اس کے بعد نقشہ نکال لیجئے. اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کر سکتے ہیں
اور موبائل کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. پلے اسٹور پر دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے تو دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے جتنی بھی اپلیکیشن بنائی ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ وہاں پر وہ شو ہو جائیں گی. تو اس میں نظام الاوقات یا اوقات الصلاۃ کے نام سے یہ اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل. اس کے بے شمار فوائد آپ کو ظاہر ہو جائیں گے. ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے حق میں نکاح کے ٹائم حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی مقررہ قیمت کتنی بنتی ہے عام آدمی کے لیے؟ جی عام آدمی کے لیے اور یا کسی بھی کے لیے کیا بنے گا؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے مہر کی جو مقدار بیان کی ہے، کم سے کم مہر کی تو مقدار بیان کی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی شرع نے مقدار بیان نہیں کی. اب کم سے کم جو مہر ہے وہ کہلاتا ہے 10 درہم. 10 درہم 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت. ٹھیک ہے. گرام تقریباً 31 گرام بنتا ہے، یعنی 30.618 گرام، تقریباً 31 کے دیں. ٹھیک ہے. اور فی زمانہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے 2500 کے اندر آتی ہے ان دنوں میں پاکستان کے اعتبار سے. تو جب بھی مہر مقرر کرنا ہو تو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ چاندی کی قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ فگر یاد کر لیں کہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، 31 گرام چاندی 31 گرام چاندی کے آسانی کے طور پہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس سے کم جو ہے مہر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے اس سے کم مہر رکھا تو وہی جو ہے 31 گرام کے قریب جو بھی 10 درہم ہے اس کی جو مہر کی قیمت بنتی ہے وہی دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ شرع نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی. ازواج مطہرات کے حق مہر 500 درہم تک بھی تھے. بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر جو ہے ایک روایت کے مطابق 150 تولہ چاندی تھا. تو لہذا زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مہر اتنا رکھا جائے کہ جس کی ادائیگی آسانی سے ہو اور دینے کا بھی ارادہ ہو. صحیح. اور شادی کے موقع پر ہی فوری حق مہر دینا لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ اسی لوگوں کے ذہن میں یہ سوار ہے کہ فوری دینا ضروری ہے، اسی لیے جو ہے وہ پہلے معاف کروا دیتے ہیں. جی جی. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق مہر نہ دیا تو باقیہ معاملہ جائز نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، وہ معاف نہیں کروانا چاہیے. اب دیکھیں مہر کی قسمیں ہیں. عمومی طور پہ جو مہر رکھوایا جاتا ہے وہ غیر معجل یعنی بعد میں دینے والا لکھواتے ہیں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں جب چاہے دے دیں. اور ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ طلاق کے موت کی صورت میں ہی دینا لازم ہوتا ہے. اور ایک مہر وہ کہلاتا ہے مہر معجل، جلدی دینا، تعجیل. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ مہر دیا جائے. لیکن اگر عورت راضی ہے بعد میں دینے پر تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. تو لہذا شریعت نے یہ مہر کی مقدار جو ہے کم سے کم ہے وہ بیان کی ہے، زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں. ٹھیک ہے. اور 31 گرام 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہے جس دور میں بھی آپ دینا چاہیں، بولے آج یہ مدنی چینل پہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور آج سے اگر 10 سال بعد یہ مدنی گلدستہ دیکھیں تو اس دور میں بھی اگر 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کا کم از کم حق مہر ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اتنی مقرر کر سکتے ہیں، اس سے کم مقرر کرنے کی اجازت نہیں، زیادہ کی کوئی بھی حد. دیکھیں بعض نکاح نامے آپ نے دیکھا ہوگا 32 روپے آٹھن ہے. جی جی یہ مشہور ہے. 32.5 روپے یہ تقریباً تھا. جی جی. اور بعض نکاح نامے میں لکھا ہوتا شرع محمدی. ٹھیک ہے بھائی کیا حق مہر بس جو بھی شرع محمدی پرانے دور میں. اب تو 32 روپے آٹھانے جو ہے وہ رکھوایا، جس وقت رکھوایا تھا اس وقت اگر وہ 10 درہم کی قیمت نہیں بنتی تھی تو وہ مقدار پوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر صرف شرع محمدی لکھوایا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ شرع محمدی سے آپ کی کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ان کے ذہن میں یہ کم سے کم حق مہر تو وہی دینا ہوگا، یا جو بھی بی بی فاطمہ الزہرا یا کسی ازواج مطہرات کا مہر مراد ہے تو وہ دینا ہوگا. عمومی طور پہ ایسا ذہن میں نہیں ہوتا، بالکل خالی ذہن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کون سا مہر دینا پڑے گا؟ مہر مثل. مہر مثل یہ کہلاتا ہے کہ اس جیسی عورت کا اس کے خاندان میں، جس کی بہن کزن وغیرہ، اس کے خاندان میں جیسی عورت کا جو مہر رکھا گیا، اب وہ چاہے ہزاروں میں ہو لاکھوں میں ہو، تو وہ مہر جو ہے شرعی طور پر دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ تھوڑا رکھا جائے اور اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ یہ مسائل بھی نہ ہو. اور معلومات بھی لے لی جائیں، مفتیان کرام کو بھی بتا دیا جائے اور بازار سے ریٹ بھی معلوم کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی رہے گی. نماز حاجات کس وقت پڑھنی چاہیے؟ میسج میں یہ پوچھا گیا. دیکھیں جن اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے ان اوقات پہ نہ پڑھیں. اس کے علاوہ جب بھی صلاۃ الحاجات پڑھنا چاہیں
تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے صلاۃ الحاجات، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں 2 رکعت نفل ہی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی کسی کی جائز حاجات ہو اس کے لیے اگر پڑھنا چاہے تو بڑا مجرب عمل ہے، پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نماز ادا کریں، لیکن اس میں یہ احتیاط کریں کہ مکروہ اوقات نہ ہوں۔ جن اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے، جیسے فجر کا وقت جب شروع ہو جائے ٹھیک ہے، تو اس سے لے کر سورج نکلنے تک جو ہے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت سنت کے علاوہ۔ اسی طرح سورج نکلنے کا 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کے فرض اگر پڑھ لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ مغرب تک جو ہے وہ نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اور زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، تو ان اوقات کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شروع میں سوال ہوا تھا نماز اشراق اور چاشت کا وقت بتا دیجئے، یہ تو اس کو بتایا جائے کہ جس کو نماز اشراق اور چاشت کا معلوم ہو۔ نماز اشراق چاشت کیا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہیں کو معلوم نہ ہو، جیسے کہ ابھی صلاۃ الحاجات، نماز حاجات کا تذکرہ آیا، تو اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں، صلاۃ الاوابین ہے، نماز تہجد ہے وغیرہ وغیرہ، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ جتنی بھی نمازیں ہیں جو کہ نوافل ہیں اور سنت یا مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی تفصیل الحمدللہ امیر اہل سنت کی کتاب مدنی 5 سورے جو ہم عام طور پر خریدتے ہیں، جن میں 5 صورتیں ہوتی ہیں اور دیگر بھی معلومات درج ہوتی ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی ایک 5 سورہ تصنیف فرمایا ہے، مدنی 5 سورہ، کہ جس میں قرآن پاک کی صورتیں بھی موجود ہیں، بہت سارے دلچسپ مدنی پھول بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک باب ہے جس کے اندر ان نوافل کا تذکرہ موجود ہے۔ بہت سارے اوراد و وظائف بھی اس مدنی 5 سورے کا حصہ ہیں۔ تو یہ کتاب اور ایک اور کتاب جس کا تقریباً ہم حوالہ دیتے ہیں، نماز کے احکام، یہ دونوں ہی کتابیں ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے اور بہت ہی ضروری کتابیں ہیں۔ ان کے اندر جو مسائل اور جو باتیں درج ہیں انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہیں، ہر مسلمان کو ان کی معلومات رکھنی چاہیے۔ تو مدنی 5 سورہ یا نماز کے احکام، یا پھر جتنی بھی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے قریبی بک اسٹال سے رابطہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں، ورنہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میں جب بھی نماز وغیرہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں پتہ نہیں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس ٹائم وضو کے دوران منہ دھوتے ہیں تو وہ کہاں سے لے کر کہاں تک منہ دھونا چاہیے؟ جی حضور۔ دیکھیں ان کو خیال آتا ہے نماز پڑھتے ہیں کہ میں قرآن پاک صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں، تو یقین حاصل کر لیں، کسی قاری صاحب کو جو ہے وہ سنا دیں کہ میری نماز سنیں، میرا قرآن پاک سنیں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہر ایک کو میرا مشورہ یہ ہے کہ سنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچپن سے نمازیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا، تو جب تک کسی کو سنائیں گے نہیں غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ سنا لیں گے اور قاری صاحب، عالم صاحب آپ کو مطمئن کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح پڑھتے ہیں، پھر آپ کو خیال بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر واقعی غلطیاں کرتے ہیں اور قرآن پاک درست نہیں پڑھتے تو درست پڑھنا سیکھیں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور مزید انہوں نے یہ سوال کیا چہرے کا دھونے کے حوالے سے۔ دیکھیں جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، جی جی، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی اس کے نیچے تک، ٹھیک ہے، یہ بال دورہ داڑھی کے مستحب میں ضرور نہیں، یہاں بالوں کو اندر کی طرف گلے کی طرف دبائیں گے، یہ تھوڑی ہے اس کے نیچے تک دھونا ہے، یہاں تک، اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، ٹھیک ہے، یہ پورا چہرہ دھونا جو ہے وضو میں فرض ہے۔ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے حضور۔ اور قاری صاحب کہاں سے لے کر آئیں، قاری صاحب کے پاس حاضری کیسے دیں؟ تو دعوت اسلامی الحمدللہ اس حوالے سے بھی مدد کرتی ہے۔ بالغ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان، اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد کے اندر یا مختلف جگہوں پر گھروں کے اندر بھی، اور اسلامی بہنوں کے لیے پردے کی رعایت کے ساتھ مختلف گھروں میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں تشریف لے جائیے، وہاں پر کسی طرح کی کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، اور قرآن پاک سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے دینی مسائل بھی سیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ ان میں شرکت کریں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں، جو کہ عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد مساجد کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سنانے کا بھی موقع ملے گا۔ اگر غلطی ہوگی تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی غلطی کی نشاندہی بھی کریں گے، اس کی درستی کی کوشش بھی کریں گے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری نمازیں اور دیگر عبادات بہتر ہو جائیں گی۔ یہ ایک کال چلائیے۔
बैंक से हम एडवांस तनख्वाहें लेते हैं, ये 15 तनख्वाहें 20 तनख्वाहें बैंक देता है हमें, क्या ये जायज है या नहीं है? बैंक से लेते हैं, शायद उनके एम्प्लॉय होंगे। खैर इसकी वजाहत नहीं है। जी जी। देखें अगर बैंक में ये जॉब करते हैं तो अब ये देखा जाएगा कि बैंक में कैसी जॉब करते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर बैंक में ऐसी जॉब करते हैं किसी भी तरह सूद का लेन देन करना पड़ रहा है, उसका हिसाब किताब करना पड़ रहा है, यानी किसी भी तरह सूदी काम में मुआवनत हो रही है, ठीक है, तो ऐसी नौकरी करना ही जायज़ नहीं। सही। अगर बैंक में ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका सूदी मामलात में कोई दखल नहीं, ना कोई मुआवनत है, जैसे कोई चपड़ासी है, चौकीदार है, बैंक का ड्राइवर है, इनकी सूदी मामलात में कोई मदद नहीं होती, तो ये नौकरी करना इनका जायज़, उनकी रोज़ी भी हलाल। तो अगर जायज़ नौकरी है तो एडवांस में भी पैसे ले सकते हैं। ठीक है, और अगर ये सूरत है एडवांस में लेने से इनकी मुराद ये है कि बैंक इनको कर्ज देता है। जी, यानी जिस कंपनी में मुलाजिम है उनसे वसूल कर लेता है और इनको कर्ज दे देता है। जी जी, तो इनसे कर्ज लेता है बैंक से, ठीक है, तो और वापसी जो है इसको ज्यादा लुटाना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में ये तो सूद हो जाएगा, जो कि जायज़ नहीं। ठीक है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। मुकद्दस औराक के जिन पे कलिमात मुकद्दसा तहरीर होते हैं, लिखे होते हैं, इनको कैसे ठिकाने लगाया जाए? देखें इसके दो तरीके हैं। ठीक है, या तो किसी जगह पे जो है जहाँ लोगों के पाँव वगैरह ना पड़ते हों, वहाँ जो है खोद कर वहाँ दफना दिया जाए, जिस तरह कब्र बना के दफना देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि पानी में बहा दिया जाए, वो इस तरह जैसे दरिया या समंदर वगैरह है, किसी बोरी वगैरह में उसको डाल दिया जाए और उसमें कुछ सुराख वगैरह कर दिए जाएं। ठीक है, और भारी पत्थर उसके साथ बांध दिया जाए ताकि उसको तह तक ले जाए, डूब जाए, वो डूब जाए अंदर। लेकिन उम्मीद तौर पे ऐसा तो लोग ऐसे छोड़ देते हैं, फिर वो किनारों पर आ जाते हैं, फिर वो बेहुरमती हो रही होती है। तीसरा तरीका ये है, अगर दोनों सूरतें ना हों, जैसे बाहर ममालिक में अमूमी तौर पे ये मसाइल रहते हैं, जी जी, तो किसी पाक चीज़ से उसको वॉश आउट करके, यानी उसका दोहवन किसी पाक जगह पे गिरा दें, यानी उसको सफ़े को उसको अब खाली सफर रह गया, ठीक है, उसको वैसे जला भी सकते हैं। ठीक है, तो किसी चीज से उसको मिटाकर वॉश आउट करके पाक जगह पे उसको डुबो कर रखें 2-3 दिन, तो वो ये भी हो, या कोई ऐसा केमिकल वगैरह हो तो उसको बिल्कुल साफ कर दे, ठीक है, रिमूव कर दे, और वो खाली सफर रह जाएगा, उसको बल्ले जला दिया जाए। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ये एक और कॉल चलाइए। मेरा ये आपसे सवाल है कि एक वालिद है, उसके 4 बेटे हैं, वालिद जिंदा है और बेटा जवान हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं, तो उनकी भी औलाद हो जाती है, तो उस वालिद के 4 बेटों से एक बेटा फौत हो जाता है। जब फौत हो जाता है तो हक मिरास जब तकसीम होती है तो उस जिसके अबू फौत हो गए हैं उनको वो हक नहीं दिया जाता, तो इसके बारे में जरा तशरीफ फरमाएं। देखें, अव्वल तो वारिस कौन होता है ये समझने की जरूरत है। ठीक है, जिस शख्स का इंतकाल हुआ, मोरिस जिसकी विरासत तकसीम हो रही है, उसके इंतकाल के वक्त जो जिंदा हो वो वारिस कहलाता है। विरासत तकसीम करने में भी ये देखा जाता है जो सबसे करीबी रिश्तेदार है उसको दिया जाएगा। ठीक है, करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर वाला महरूम हो जाता है। सही, ये शरीयत ने उसूल बयान किए। अब वालिद का इंतकाल हुआ, जैसा कि उन्होंने मिसाल दी कि एक वालिद के 4 बेटे थे, एक बेटे का इंतकाल वालिद से पहले हुआ, फिर वालिद का इंतकाल हुआ। अब जाहिर है जब वालिद का इंतकाल हुआ तो उसकी विरासत उनके 3 बेटों में जाएगी। ठीक है, मरहूम बेटा जो पहले इंतकाल कर गया उसकी औलाद, ठीक है, यानी पोता पोतियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा ठीक नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये करना चाहिए, अव्वल तो वालिद को ही ये करना चाहिए कि अगर उनके किसी बेटे का इंतकाल हो चुका है तो ये उलमा ने बयान किया है, या तो उनके लिए कुछ वसीयत कर जाए ताकि पोता पोतियों को कुछ मिले, या जिंदगी में ही कुछ ना कुछ उनको देख के शरीक कब्जा दे दिया जाए ताकि उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो। ठीक, अगर ये दोनों सूरतें ना, और उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि दोनों सूरतें नहीं होती, ना वालिद अपनी जिंदगी में कुछ करके जाते हैं ना वसीयत करते हैं, तो दीगर फिर वरासा को चाहिए कि बाहिमी रजामंदी से जो भी आकिल बालिग वारिस हैं वो अगर इनको कुछ देंगे तो ये मुस्तहब है, सवाब के हकदार होंगे। अगरचे देना उनको लाजिम नहीं है, ठीक है, विरासत में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन दे दें तो अच्छी बात है, तो ये मुस्तहब है। ठीक है, और उम्मीद है कि मसला समझ चुके होंगे और इस पर अमल भी करना चाहिए, खैर ख्वाही भी है और उनकी भलाई भी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इस्लामी बहन जो है वो घर में खुले आसमान तले नमाज पढ़ सकती है? जी हाँ, नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन इसमें एहतियात रही है कि किसी गैर महरम की नजर ना पड़ ले। फिर भी बेहतर उनके लिए यही है कि 4 दीवारी के अंदर घर के अंदर ही जाकर। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मुझे
ایک اور کے عدت کے حوالے سے رہنمائی پلیز کروا دیجیے. بوڑھی عورت کی عدت کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوگی؟ دیکھیں بوڑھی عورت چاہے کتنی بھی عمر ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، اگر تو ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. ٹھیک ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے جو ضعیف عورتیں ہوتی ہیں وہ عدت کرتی ہی نہیں یعنی ہے، اس ان کو کے اہمیت دی نہیں جاتی. اہمیت اگر ہمیں اب ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سوگ ہے ٹھیک ہے، اور سوگ کرنا ان پر ضروری موت کی ہے، عدت لازم ہے. والی موت صورت. کی عدت میں سوگ ہوتا ہے ٹھیک. یا 3 طلاق کی عدت میں سوگ ہوتا ہے. تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزارنی ہوگی. اگر بوڑھی عورت کو جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے اور ان کو حیض نہیں آتا، جیسے 55-60 سال یا اس سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی جو عدت ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی، یعنی 3 مہینے عدت گزاریں گی. اسلامی جو مہینے یہ طلاق کی عدت ہے، ٹھیک 3 ہے. مہینے گزاریں گی. اور انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیں گے اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو ظاہر چاند کا حساب کریں گے، ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن. اور اگر بیچ کی تاریخوں میں انتقال ہوا تو پھر چاند کا حساب نہیں کریں گے، دن پورے کریں گے، یعنی 130 دن پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور 3 ماہ والی صورت میں بھی چاند کی پہلی تاریخ کو اگر طلاق دی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ 3 مہینے عدت ہوگی چاند کے بوڑھی حساب سے عورت کے لیے. بوڑھی عورت کے لیے جس کو حیض نہیں آتا، 55-60 سال. اور اگر جو ہے وہ بیچ کی تاریخوں میں اس کو جو ہے طلاق دیے تو 90 دن عدت پوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی، کال چلائیے. میں محمد مصطفیٰ افطاری طبہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا صدقے کا گوشت گھر والے کھا سکتے ہیں، اور کیا وہ جس کے لیے صدقہ کیا جا رہا ہے اس کا صدقہ والے جانور پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ یہ عام صدقے کی بات کر رہے ہیں، جی جی، نفلی صدقے کی. عقیقے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہاتھ پھیرنے والا معاملہ. دیکھیں خود کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب صدقہ کیا ہے تو باہر ہی دے دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور جس کا صدقہ نکالنے ہیں تو نیت ہی کافی ہے، ہاتھ پھیرانا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، اگر ہاتھ پھیرائے بغیر بھی صدقہ دے دیا تو صدقہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عقیقے کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ عقیقے کے اندر بھی ایسے ہاتھ پھیرانا شرعاً ضروری نہیں. صدقات واجبہ میں تو باہر ہی دینا ہوگا. جی، صدقہ جیسے منت مانی تھی، میرا بچہ صحیح ہو گیا تو میں یہ صدقہ و خیرات کروں گی یا یہ تقسیم کروں گی، جانور ذبح کروں گی تو یا کروں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ باہر ہی شریف فقیر کو ہی دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. پوچھنا تھا ایک مسئلہ کہ جائے نماز پر استری کرنا چاہتا ہے. جائے نماز پر استری کرنا یعنی گھر میں کوئی بنی ہوئی اور اس پر کپڑے شرعی طور پہ جائز ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. خاص طور پر جب اس میں خانہ کعبہ یا اس طرح کے گنبد شریف وغیرہ بنا ہو تو اس طرح نہ کیا جائے، اس کو بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، ورنہ شرعاً جائز ہے. جی، ایک اور کال چلائیے. ہاتھ کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جی، ہاتھ کا بوسہ لینا جائز ہے، جیسے علماء و مشائخ کا، پیر و زام کا لیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو لکی کمیٹی ہوتی ہے، یہ جو موٹر سائیکل وغیرہ دیتے ہیں 1000 روپے جمع کروا کر، یہ مناسب ہے یا اس میں سود آتا ہے یا اس میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟ کافی دنوں بعد سوال آیا لکی کمیٹی کا. جی، لکی کمیٹی یہ موٹر سائیکل والی کمیٹی ہوتی ہے، جس کی کمیٹی کھلتی ہے تو اس کو پکیا کمیٹی بھرنی نہیں ہوتی، پھر موٹر سائیکل مل جاتی ہے. تقریباً اس طرح کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا شرعی طور پہ جو رائج ہے ہمارے ہاں لکی کمیٹی یہ جائز نہیں، موٹر سائیکل والی لکی کمیٹی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دارالفتاء اہل سنت سے جو ہے اس پر تفصیلی فتویٰ بھی جاری ہو چکا ہے اس کے ناجائز ہونے پر. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ ہمارے سلسلے میں سوالات ہوئے، احکام تجارت جو ہمارا سلسلہ ہے اتوار کے دن پیش کیا جاتا ہے، اس میں بھی سوالات ہوئے اور متعدد مرتبہ اس کا رد کیا گیا، اور امید ہے کہ کئی مسلمانوں نے اس سے خلاصی حاصل کی ہوگی، بچے ہوں گے اس کو چھوڑ دیا ہوگا، ختم کر دیا ہوگا. تو جو بھی کام کریں، جو بھی کاروبار کریں، تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی لیتے رہا کریں، مفتیان کرام سے پوچھتے رہا کریں. الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے ہیں، دارالفتاء اہل سنت کی فون سروس ہے، دارالفتاء اہل سنت میں آپ آ کر بالمشافہ بھی مفتیان کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ مختلف ذرائع سے شرعی رہنمائی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آپ پوچھتے رہیں گے، ساتھ اٹیچ رہیں گے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ معلومات حاصل ہوتی رہیں گی.
اور رزق حلال اور اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔